Praise the Lord. Thank you very much. That was really powerful, wonderful. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन सबको एक बार फिर वेलकम करता हूं। मैं हूं आपका खादम पादरी महबूब अलाई, और आज हम जो खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं, तो बेसिकली ये हम जो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आज हम खुदा के कलाम में से खास बातें जो हैं वो सीखेंगे, जिसमें ईमानदार जो है वो वेट करता है। और इसमें हम देखेंगे द पेन ऑफ वेटिंग। तो पेन ऑफ वेटिंग जो होती है ना, ये बड़ी ये सिर्फ ईमानदारों के लिए नहीं, बल्कि जो खुदा के नबी थे वो भी ईमानदार थे, लेकिन वो खुदा के चुने हुए नबी थे, उनको भी पेन होती थी जब उनको वेट करना पड़ता था। और आज हमारे दरमियान भी ऐसा ही कुछ है कि फेथ व्हेन आंसर डिले, जब हम दुआ करते हैं ईमान के साथ और जवाब नहीं आ रहा होता, डिले होता है और इस तरह की चीजें मतलब होती हैं, तो फिर इंसान जो है वो बेदिल हो जाता है, और डिले की वजह से खुदावंद के ऊपर और उसकी कुदरत के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें पता है कि बहुत सारे जो बिलीवर्स हैं वो खुदा को प्यार करते हैं और सिंसियरली खुदा की हुजूरी में आते और दुआ में वक्त गुजारते हैं, और बहुत सारे जो है वो इस तरह से दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा जो है वो साइलेंट है और कोई जवाब नहीं आ रहा होता, इसलिए वो परेशान होते हैं। सो सम पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर द हीलिंग। सो मैनी पीपल जो है वो अपनी हीलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं दे आर वेटिंग फॉर द ब्रेक थ्रू और फॉर सर्टेन थिंग्स। एंड मैनी पीपल बिलीवर्स जो हैं वो ये भी वेट कर रहे हैं, आई थिंक डायरेक्शन के लिए कि विच डायरेक्शन वी हैव टू गो। एंड द मैनी पीपल दे आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड। लॉर्ड जो है वो हमारे ऊपर अपीयर करे, द लॉर्ड शुड अपीयर जो है वो हमारी जिंदगी में बताए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और मैंने किस डायरेक्शन को जाना है, मेरा स्किल्स क्या है, मेरी एबिलिटीज क्या हैं, और मुझे खुदा ने जो रूहानी गिफ्ट है वो कौन कौन से दिए हैं। सो the many people, you know, they have so many gifts in their lives, but the problem is they could not actually figure out which gift is from the Lord and the Holy Spirit, and which is my skills and abilities. Your skills and ability which you already have, you already developed through your education, through your society, and through your study. That's something else. But when the Holy Spirit comes, बाइबल में लिखा है कि when the Holy Spirit come you will receive the power to witness. तो विटनेसिंग के लिए टूल्स की जरूरत होती है। तो मैनी पीपल दे आर वेटिंग फॉर दैट कि खुदावंद हमारे ऊपर रिवील करे कि मैंने किधर को जाना है और मेरे स्किल्स, एबिलिटीज और मेरे गिफ्ट्स क्या हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बिलीवर्स जो कि खुदा की जस्टिस का वेट कर रहे हैं। दे आर द विक्टिम ऑफ सम ऑफ द थिंग्स. Maybe they've been persecuted by the other believers, by other church, maybe by other group, other faith, and now they are waiting for the justice. And it is pain when you are waiting for. अगर आप जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर किसी ने आपको मिलने के लिए आना हो तो वो घंटे डेढ़ का डिले कर दे तो आपको कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। और अगर आप बस का वेट कर रहे हैं या कोच का वेट कर रहे हैं, अगर वो लेट हो जाए तो मेरा ख्याल है कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी आंसर या बस या ट्रेन जब लेट आती है या कोई शख्सियत आपकी जिंदगी में लेट आती है तो आप समझ जाएं कि फिर क्या हालत होती है। तो यही हालत जो है ईमानदार की होती है। जैसे हम फिजिकली तौर पर फील करते हैं, ऐसे ही रूहानी तौर पर भी हम फील करते हैं। तो पेन और वेटिंग के ऊपर जो है वो हम जो है वो बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसको एक और बात जो है मैं करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम हवाला पढ़ें, और वो ये है कि जब खुदा जो है वो साइलेंट हो जाता है या जवाब नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब ये नहीं है, डिले डज नॉट मीन डिनायल। उसका मतलब ये नहीं कि खुदा जो है उसने जो है आपको इग्नोर कर दिया है, इज कंप्लीटली डिनायल and he is not loving you at all, he is not with you at all.
it means something else. Hallelujah. Often delay is God's classroom. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خدا جو ہے وہ سب کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ بہت ساری چیزوں کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا جو ہے اپنے وقت پر بولتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں حبقوق جو ہے یہ چھوٹی سی کتاب ہے، یہ آئی تھنک 1 2 3 4 صفحے ہیں اس کے اوپر ٹوٹل. تو یہ خداوند کا نبی ہے. اس سے ہم سیکھتے ہیں. جن کالے میرے ساتھ حبقوق پہلا باب اور پہلی 4 آیات پڑھیں گے، فرسٹ 4 ورس اینڈ دین چیپٹر 2 اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور اس کی تیسری آیت. جی O ابھی Lord, ہم how میری کی long طرف چلیں shall گے. I cry for help, and you will not hear? Or cry to you violence, and you will not save? Why do you make me see iniquity, and why do you idly look at wrong? Destruction and violence are before me, strife and contention arise. So the law is paralyzed, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous, so justice goes forth perverted. And the chapter 2 verse 3 is, for still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Praise the Lord. Hallelujah. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ حبقوق جو ہے یہ خدا کا نبی ہے، اور یہ خدا کے سامنے جو ہے وہ گلا کرتا ہے کہ اے خداوند میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا. This is a question mark. So there's so many believers today, you can compare yourself with Habakkuk. And you are waiting for certain thing. You are waiting for the answer. Maybe you are waiting for the breakthrough. Maybe you are waiting for certain particular things in your life. But listen what the Habakkuk is saying here. کہ اے خداوند میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا، میں تیرے حضور کب تک جلاؤں گا، ظلم اور تو نہ بچائے گا. کویشچن میں آ گیا کہ اتنا ظلم ہے، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں ایران میں دیکھیں تو مسیحیوں کے اوپر خاص طور پر بہت جو ہے وہ آڑا وقت ہے. اگر آپ دیکھیں بہت سارے اسلامی ممالک میں اور چائنا میں اور اس طرح کے انڈیا میں آج کل کافی جو ہے وہ ظلم برپا ہے. تو کیا خدا خاموش رہے گا؟ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. کیا جس بات کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کیا خدا خاموش رہے گا؟ اس کے لیے بھی ہم دیکھیں گے کہ ظلم اور تو نہ بچائے گا. کویشچن مارک ہے. تو کیوں مجھے بد کرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے؟ کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہیں، فتنہ فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر آدموں کو گھیر لیتے ہیں پر انصاف کا خون ہو رہا ہے. تو میرے عزیزو، بہت ساری باتوں میں ہم ایسا ہی سوچتے ہیں جب ہم خدا کی حضوری میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. when we are actually waiting for the Lord. Hallelujah. اور ہماری حالت اس طرح ہو جاتی ہے کہ آنسر نہیں آ رہا، جواب نہیں آ رہا، خدا جو ہے وہ ڈیلے کرتا ہے اور the pain for waiting is very strong. اور آپ کو فیل ہو رہا ہے. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حبقوق بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ فیل کرتا ہے جو آج ہم فیل کر رہے ہیں. اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ انصاف کا خون ہو رہا ہے، صادقوں کو جو شریروں نے گھیر لیا ہے اور ہوا جو ہے ہمارے مخالف چل رہی ہے. لیکن خدا اس کو دوسرے باب کی تیسری آیت میں سمجھاتا ہے کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے. یعنی ہر بات کے لیے خدا نے ایک مقررہ وقت جو ہے وہ ٹھہرایا ہے جس کے اوپر جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، خدا کے وقت پر چلنا چاہیے. اور یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہیں
کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ تو خداوند اس کو سمجھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو باتیں، جو وعدے، جو رویا، جو خواب میں نے آپ سے کلام کیا ہے وہ وقوع میں آئے گا، وہ پورا ہوگا۔ میرا کلام جو ہے وہ جو مجسم ہوا ہے وہ انٹروین کرے گا، وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا اور وہ آپ کو برکت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں، جو لوگ جن کی زندگی میں ڈیلے ہو چکا ہے، آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو پہلی بات جو ہے وہ ہے ایمان، کیونکہ ایمان کے حوالے سے ہمیں بہت سارے جو ہے وہ سرمن سننے کو ملے ہیں، بہت ساری ٹیچنگ ملی ہے، لیکن میرے عزیزو، ویٹنگ ان یور فیتھ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ ایماندار ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، تو ویٹنگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں۔ یو مسٹ ویٹ فار دا لارڈ۔ ہمیں اپنی تگودو سے، اپنی کوشش سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ خدا کا انتظار کرنا چاہیے۔ منسٹری کے لیے، اگر آپ منسٹری کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی خاص ٹیچنگ ہے بائبل میں کہ ویٹ کریں جب تک آپ کو قوت کا لباس نہ مل جائے۔ لیکن ہمارے سے ویٹ نہیں ہوتا، ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ جب ہمیں دعا کرنا آ جاتی ہے، کلام سنانا آ جاتا ہے، ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتے، نہ ڈائریکشن کا ویٹ کرتے ہیں، بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خدا کا ویٹ کرتے رہنا چاہیے۔ پریز دی لارڈ۔ تو پہلی بات جو ہے وہ ہے فیتھ۔ فیتھ از ٹرسٹنگ گاڈ بیونڈ وٹ وی سی۔ تو فیتھ بیسکلی ہے کیا؟ خدا کے اوپر ٹرسٹ کرنا جو چیزیں ابھی آپ نے دیکھی نہیں ہے۔ جب خدا آپ کو ویژن دیتا ہے، خدا آپ کو رویا دیتا ہے، خدا خواب میں بولتا ہے، خدا نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے، یا آپ کسی خاص کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو ابھی اس کی فلفلمنٹ نہیں ہوئی، ابھی آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے، تو آپ ضرور اس کا ویٹ کریں اور دیکھیں۔ کیونکہ اگر آپ عبرانیوں پہلے باب 11 باب کی پہلی آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بڑے واضح طور پر لکھا ہے، عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کیا کریں اور لکھا بھی کریں حوالوں کو۔ Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ حوالے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ جو مسیحی لوگ ہیں ان کو پتا ہے آلریڈی کہ کہاں پر کیا لکھا ہے، لیکن ہمارا پروگرام جو ہے یہ ایکچولی ملٹی فیتھ لوگ جو ہیں وہ واچ کرتے ہیں، جس میں ہندو بھی ہیں جو ابھی مسیحیت میں نہیں ہے، جس میں دوسری قومیں بھی ہیں، اور سب قومیں جو ہیں وہ سیکھتی ہیں، اور ہم اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے ادر فیتھ کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اس طرح سے مانتے ہیں، جی کتنے لکھا ہے بائبل سے، بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی بات ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں وہ اسی بات کو ہم آگے رکھتے ہیں جو خدا کے کلام میں یعنی بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم کوئی بھی ایسی بات آپ کے سامنے نہیں رکھتے جو خدا کے کلام میں نہ لکھی ہو۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے بھلے چھوٹے سے حوالے ہوتے ہیں، ہم آپ کو پڑھ کر ضرور سناتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر لکھا ہے، عبرانیوں کا خط ہے جی، یہ 11 باب ہے اور اس کی پہلی آیت جو ہے وہ پڑھی گئی ہے۔ تو بیسکلی ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا جو ہے ثبوت ہے، اور جو ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایمان کے حوالے سے جب ہے وہ سیکھا جائے۔ تو جب ہم ایمان رکھ کر دعا کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات ایمان کے حوالے سے، فیتھ از ناٹ ایکچولی سائڈ بیس۔ فیتھ جو ہے یہ ان چیزوں پر جو ہے وہ کام نہیں کرتا جس میں ہم لکھتے ہیں اٹس ناٹ اے سائڈ بیس، کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، جو چیز آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر آپ کیا ایمان لائیں، کیا یقین کریں گے۔ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہے یہ واقعی میں پاس محبوب ہے۔ جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، تو یقین کریں کہ
آپ کو اس کو جو ہے اس طرح سے سیکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ساری برکات سامنے ہیں، تو اس کے اوپر نہ تو آپ کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ ایمان جو ہے یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو ابھی ہماری زندگی میں وقوع نہیں ہوئی، جو ابھی آپ نے نہیں دیکھی، یہ ان چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو ایماندار جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ ایمان سے جیتا رہتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو بیسکلی the faith is not sight based. Faith does not say I will believe when I see. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کا ایمان لے کر بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں تو جی جو چیز نظر آندی میں تو وہ تے بلیو کرنا، فرسٹ آئی ول سی دین آئی بلیو۔ تو فیتھ جو ہے اس کی کنڈیشن اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ فیتھ جو ہے فیتھ سے آئی ٹرسٹ گاڈ ایون وین I cannot see. I will trust God when I cannot see. This is actually a proper faith. We need to learn how to trust God for our direction, for our breakthrough, for our healing. Praise the Lord. We need to learn how to trust God. Like حبقوق جو ہے وہ بھی گلہ کرتا ہے، خدا میں کب تک آؤ نالا کروں گا، کب تک تو ناش سنے گا۔ اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ سب چیزوں کا وقت ہوتا ہے اور خدا جو ہے اپنے وقت پر اس کو جو ہے وہ دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ فیتھ کے حوالے سے کہ فیتھ جو ہے یہ اندیکھی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جو چیز سامنے نظر آتی ہیں اس کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے مجھے دکھائیں پھر میں ایمان لاؤں گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جو فیتھ جو ہے اس کی کنڈیشن اس طرح ہے۔ ہم نے ایک پیرابلز دیکھی ہے بائبل مقدس میں سے کہ جس میں ایک فارمر جو ہے وہ بیج بونے جاتا ہے۔ بیج بونے والے کی مثال آپ نے دیکھی ہے۔ چلو اس کو بھی چھوڑ دیں، ہمارے پاس کسان موجود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کسان جو ہے فارمر جو ہے وہ بیج بوتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ اپنے گملے میں بیج لگاتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں بیج لگاتے ہیں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ ضرور کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز اگائی جائے۔ بہت سارے لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے، آپ بیج لگاتے ہیں۔ تو بیج لگا کر آپ کیا کرتے ہیں جی؟ بیج لگا کر میں تو یہ کرتا ہوں کہ بیج لگاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کا ویٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ٹائم پر اگے گا، پروسپر ہوگا۔ آپ ایسا تو نہیں کرتے نا، بیج آپ نے لگایا، صبح اٹھے بیج کو نکال کے دیکھا اگا کہ نہیں، پھر بیج لگایا اس کو پھر دبا دیا مٹی میں، اگلے دن پھر اٹھے، پھر اٹھ کر دیکھا جی کہ اگا کہ نہیں۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ بہت سارے ایماندار ایسے ہی ہیں، ادھر دعا کی پھر ویٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جی ہویا کہ نہیں، جی بھائی صاحب سانو دسو کہ جواب آیا کہ نہیں، بھائی صاحب دعا کر کے سانو دسو، بھائی صاحب دعا کرو کہ میجک ہو جائے، بھائی صاحب دعا کرو کہ ابھی اسی وقت شفا آ جائے، بھائی صاحب دعا کرو کہ ابھی اسی وقت ڈائریکشن مل جائے۔ یہ تو ویسے جیسے آپ نے سیڈ لگایا روز اس کو نکال کر دیکھتے ہو۔ فیتھ اس طرح سے نہیں ہے۔ یو مسٹ پلانٹ دا سیڈ اینڈ ویٹ۔ فیتھ جو ہے اسی طرح ہے، آپ اپنی دعا جو ہے بیج کے طور پر ہے، آپ لگائیں، دعا کو جو ہے وہ لگائیں اور ویٹ کریں، دعا کریں اور ویٹ کریں۔ لیکن ہمیں پتہ کیا سکھایا جاتا ہے بیج کے حوالے سے؟ میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہا کہ پلانٹ دا سیڈ، چندہ مجھے دینا شروع کر دیں، دہ یقین دینی شروع کر دیں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی دعا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا دعا جو ہے وہ ایک بیج کی طرح ہے، اس کو لگائیں اور ویٹ کریں، آپ کی دعا اگے گی، اثر کرے گی، پھلدار ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔ اور خدا جواب دے گا، اگائے گا۔ اگانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ بیج بونا جو ہے وہ بیج بونے والے کی ذمہ داری ہے، اگانا جو ہے وہ خدا کی قدرت کا کام ہے۔ آپ دعا کر کے جو ہے وہ ویٹ کریں، دعا کر کے جو ہے انتظار کریں۔ پریز دی لارڈ۔ تاکہ جب خدا کا وقت جو ہے جب موسم آتا ہے، ہر موسم کے اوپر جو ہے وہ خدا اس بیج کو اگاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا رائٹ سیزن آتا ہے، جب آپ کا رائٹ سیزن ہوگا، خدا آپ کو قائم کرے گا، خدا آپ کو پلانٹ کرے گا، خدا آپ کو ڈائریکشن دے گا، خدا آپ کی ہیلنگ جو ہے اس میں مدد کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو بڑھائے گا، خدا آپ کو برکت دے گا۔ لیکن بغیر
प्लांटिंग कुछ हो नहीं सकता, पहले कुछ आप करें, खुदा पर ट्रस्ट करें। फेथ जो है इट इज ट्रस्टिंग गॉड, नॉट एवरी टाइम अभी हमने दुआ की है तो खुदा के पीछे पड़ जाना। जब खुदा वेट कर रहा होता है तो ये बहुत जरूरी है। डिले का मतलब डिनायल नहीं है, खुदा ने आपको छोड़ नहीं दिया। तो चैलेंज ये है कि आर यू ट्रस्टिंग गॉड, आर चेकिंग द सोइल एवरी डे। क्या आप खुदा पर ट्रस्ट कर रहे हैं या एवरी डे सोइल को उखाड़ देखते हैं बीज अपने को? अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें कि मेरा एटीट्यूड क्या है, हम कैसे सोचते हैं, हम क्या करते हैं। मेरे जीजो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, गॉड ऑफ्टन वर्क इन साइलेंस। ये हमें जो है वो लर्न करने की जरूरत है। द मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर लाइफ गॉड एक्चुअली वर्किंग इन साइलेंस। खुदा जो है वो खामोशी में वर्क कर रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंस जो है डज नॉट मीन एब्सेंस। साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि वो वहां मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ रूम में बैठा हुआ हूं और बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूम के अंदर मौजूद ही नहीं हूं। अगर खुदा आपकी जिंदगी में साइलेंस है और जवाब नहीं देता, बोलता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा की साइलेंस जो है उसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपकी जिंदगी में सिरी से मौजूद नहीं है। खुदा हमारे साथ है, वो इमैनुएल है। खुदा हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारी जिंदगी में है। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी पर गौर करें। साइलेंस डिड नॉट मीन that God is not there. It means God is there, but He is silence. Praise the Lord. तो ये बहुत जरूरी है। But God is working when He is quiet. God is working when He is quiet for your life, but He is giving you chance for so many things. अभी हम देखते हैं, Praise the Lord. अभी हम देखते हैं जोसेफ की मिसाल देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यूसुफ जो था, यूसुफ को खुदा ने विजन दिया। ये जेनेसिस 37 से लेके 41 तक आप पढ़ेंगे, ये चैप्टर्स हैं पूरे, चैप्टर 37 से 41 तक पढ़ें पूरे चैप्टर, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यूसुफ को खुदा ने विजन दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो है वो उसके ऊपर हेवन जो था वो साइलेंस हो जाता है। खुदा ने उसको विजन दिया और उसके बाद जो है खुदा साइलेंस हो जाता है फॉर मैनी इयर्स। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम ये देखते हैं कि जब यूसुफ जो है उसके वक्त पर गौर करें, वक्त पर उसके भाई जो थे उसके खिलाफ होते हैं, वक्त आता है उसके भाई उसको जो है वो सेल कर देते हैं, फिर वक्त आता है कि वो गुलामी की सूरत में जो है वो ट्रैवल करता है, फिर वक्त आता है कि वो ख्वाब देखता है, फिर वक्त आता है कि फिर वो रेस्ट किया जाता है। यानी उसकी जिंदगी में विजन के बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। खुदा ने उसको ख्वाब क्या दिया और उसके ऊपर जो है वो मुश्किल वक्त आ गया। इसी तरह बहुत सारे ईमानदार ऐसे हैं जिनको खुदा ने डायरेक्शन दी कि वहां जाकर आपने खिदमत करनी है, लेकिन उसके बाद गॉड इज साइलेंस, गॉड इज साइलेंस। खुदा ने डायरेक्शन दी, खुदा ने आपके लिए प्रोग्राम जो है वो जाहिर किया और उसके बाद खुदा खामोश हो जाता है और आपके ऊपर जुल्म बर्पा होता है। आपको घर वालों की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, कौम की जो है मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो है वो आपको जो है वो डेथ थ्रेट जो है वो दिए जाते हैं और आपके ऊपर जुल्म बर्पा किया जाता है, मारा और कूटा जाता है और आपके ऊपर जुल्म ही जुल्म हो रहा है। और ये बात याद रखें, जो लोग जो है वो कन्वर्ट होकर आते हैं स्पेशली इस्लामिक बैकग्राउंड से, हमने ये देखा है कि उनके माँ बाप जो है उनको कत्ल करने के दर पे होते हैं।
उनके बहन भाई जो है मुखालिफ हो जाते हैं, कौम के लोग मुखालिफ हो जाते हैं और उसको जान से मार देना चाहते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारी टेस्टिमनी सुनी है कि लोगों को मारा गया, मार कर फेंक दिया गया। एक मैंने गवाही एक बहन की सुनी, यंग गर्ल की, कि उसको भी मार दिया गया और बल्कि उसको दफनाने का यानी खामोशी से टिकाने लगाने का बंदोबस्त करने के लिए जो है वो लोग निकल पड़ते हैं, उसके जो घर वाले हैं, या किसी तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए, इसको किसी जगह पर डंप कर दिया जाए। लेकिन खुदा खामोश था उसकी जिंदगी में, वो खामोशी से देखता रहा, खुदा उसके साथ था, क्योंकि खुदा उसको जो है वो कुंदन बनाना चाहता था, खुदा उसको मजबूत करना चाहता था और खुदा अपने वादे को पूरा करना चाहता था कि तू जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज बख्शूंगा। और जब वो बहन को दफनाने के लिए यानी लाश को टिकाने लगाने के लिए जा रहे थे तो उसकी विजन में यानी रोया उसको आती है, यानी डेड बॉडी को ही समझने के रोया आती है और खुदा जो है उसको नजर आता है और वो कहता है कि मैं मसीह हूं, मैं तेरे लिए आया हूं। वो उसके सर पर हाथ रखता है, जान वापस आती है, कुव्वत आती है, वो उठकर भाग निकलती है, भागती है तो खुदा ने पहले से ही उसका इंतजाम किया होता है। वो एक ऐसी शख्सियत के घर के सामने जो है वो जाकर बैठ जाती है जो कि एक मसीही खातून थी, वो उसको अपने घर के अंदर ले लेती है और इस तरह फिर उसकी आगे स्टोरी शुरू होती है। लेकिन आज वो खुदावन में मजबूत है, लेकिन ये उसका ट्रायल था कि तू जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज बख्शूंगा। खुदा साइलेंस नहीं था, खुदा उसके साथ साथ था, खुदा उसको देख रहा था और खुदा उसको पहचानता था। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम बीमार हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू चाहते हैं, अगर हम किसी डायरेक्शन के लिए दुआ कर रहे हैं या किसी खास काम के लिए दुआ कर रहे हैं और खुदा ने हमें प्रोग्रामिंग दी है तो वेट करें। मैं जानता हूं कि जो वेटिंग है इज वेरी पेनफुल, but we have to wait for the Lord. हालेलुया। जिस तरह यूसुफ को जो है यानी वेट करना पड़ा बहुत सालों, फिर वो हाकम बन जाता है, फिर वो वही अपनी कौम के लिए ब्लेसिंग का सबब बनता है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा को खुदा ने लीडर बनाया तो कैसे आप देखेंगे तो कठिन रास्तों से गुजरता है। मसीह जो है वो पूरी दुनिया को निजात देता है तो किस तरह से वो कठिन रास्ता था जिससे गुजरता है। तो हमें भी मेरे अजीजों मसीह को फॉलो करते हुए प्रेज द लॉर्ड आगे बढ़ना है। नंबर 3, डिले, वेटिंग और डिले जो है डेवलप मैच्योरिटी। जब खुदा जो है वो डिले करता है आंसर करने में, ये हमारे अंदर मैच्योरिटी पैदा करने के लिए होता है। वी बिकम मोर मैच्योर। हालेलुया। एक्चुअली जब भी इस तरह से होता है हमारी जिंदगी में, हम और मैच्योर होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं और दुआ करते जाते हैं, चीजों को फेस करते हैं और अपोजिशन को फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब तूफानों को जो है वो सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और मैच्योर होते जाते हैं। और एक्चुअली नंबर 3 बात जो है वो यही है कि एक्चुअली डिले एक्चुअली डेवलप द मैच्योरिटी। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली देखें, अगर जेम्स पहला बाब और उसकी 3 और 4 देखें, जेम्स यकूब का खाता है ये, उसका पहला बाब और 3-4 आयत पढ़ेंगे। For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. प्रेज द लॉर्ड। तो हमने यहाँ देखा है कि जो हमारी आजमाइश क्या है, जो सब्र पैदा करती है, यानी सब्र से मुराद है कि हम और मैच्योर हो जाते हैं। हालेलुया। हमारी जो आजमाइश है, टेम्पटेशंस हैं, एक्चुअली ये हमारे अंदर मैच्योरिटी लेके आते हैं। जब जब हम अपोजिशन को, आजमाइशों को, तूफानों को हम जो है वो फेस करते हैं अपनी जिंदगी में,
ہم اور مچیور ہوتے چلے جاتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور خدا کو مچیور لوگ چاہیے. خدا کو وہ لوگ چاہیے جنہوں نے ہر قسم کی آزمائش کا سامنا کیا ہو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی بھی آزمائش کی. متی 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیطان جو ہے وہ آتا ہے آزمانے کے لیے، جب آزمانے والے نے یسوع مسیح کی آزمائش کی، وہ ہر طرح سے آزمایا گیا، اس کے سامنے ہر بات کو رکھا گیا. لیکن آج کا خادم تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں گر جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے چندوں کے لیے گر جاتا ہے. ہم تو پیسے لے کے فیور دینا شروع ہو جاتے ہیں، ہم تو پیسے لے کے لیٹر ایشو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جھوٹ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے خادموں کی حالت ہے، تو پھر جو دوسری پبلک ہے اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو میرے عزیزو، ہمیں جب خدا ڈیلے کرتا ہے، ہماری آزمائش ہوتی ہے، تو آزمائش کو پورا کام کرنے دیں تاکہ صبر پیدا ہو. اپنے آپ کو آزمائیں اور دیکھیں کہ میں کہاں پر ہوں. پریز دی لارڈ. اور خدا یہ چاہتا ہے، پریز دی لارڈ، خدا ان کی یہ مرضی ہے. God is more concerned about who you are. خدا جو ہے وہ آپ کے بارے میں more concern ہے becoming than what you are receiving. Hallelujah. تو خدا جو ہے وہ آپ کے بارے میں اس بات میں کنسرن ہے کہ آپ کون ہیں بنسبت اس کے کہ آپ کیا ریسیو کرنے والے ہیں. وہ تو خدا کے پاس تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کو یہ کنسرن نہیں ہے کہ آپ نے مانگا کیا ہے، اس کو یہ کنسرن نہیں ہے کہ آپ نے لینا کیا ہے یا آپ کو ملے گا کیا. اس کا کنسرن آپ ہیں کہ who you are in Christ. We are the children of God. Hallelujah. اپنے آپ کو پہچانیں. Praise the Lord. خداوند جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. Praise the Lord. Hallelujah. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بریڈ بناتے ہیں، پاکستان میں تو ہم روٹی بناتے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا ہے جب ہم بریڈ بناتے ہیں یا روٹی بناتے ہیں تو پہلے آٹے کو گوندا جاتا ہے. Praise the Lord. آپ اپنے آپ کو آٹا ہی سمجھیں. آپ نے دیکھا کتنے مکے مارتے ہیں ہم آٹے کو گوندتے ہیں. ایسے ہی ایماندار کی حالت ہوتی ہے، پہلے اس کو گوندا جاتا ہے آٹے کی طرح، اور اس کے بعد پھر اس کو راؤنڈ کیا جاتا ہے. پھر اکثر ہمارے جو پنجابی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہوں تو میں سٹاں کھا کھا کے نا گول ہو گیا. You know, when you become a round, then you can go anywhere. Praise the Lord. تو پھر پہلے آٹا گوندا جاتا ہے، اس کے بعد پھر بیلنا، آپ سمجھتے ہیں نا، جب آپ راؤنڈ ہو جاتے ہیں پھر بیلنا اوپر چلتا ہے. You know, پھر آپ کو پھر راؤنڈ سے ایک روٹی بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر توے کے اوپر جو ہے وہ روٹی کو لگا دیا جاتا ہے، تندور میں جھونک دیا جاتا ہے. Praise the Lord. جب روٹی کو تندور میں یا توے کے اوپر لگایا جاتا ہے پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے. یہ ہے ایماندار، وہ روٹی ایماندار. کئی لوگ یہ نہیں سمجھتے. جب یسوع مسیح نے یہ کہا تھا نا کہ میں زندگی کی روٹی میں ہوں، یہی بولا تھا نا، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ یسوع مسیح نے یہ تمثیل کیوں پیش کی کہ میں زندگی کی روٹی ہوں. روٹی بننے کے لیے آٹے کی حالت دیکھیں. یسوع مسیح کی صلیب پر ذرا غور کرنا کیسے ہوا تھا. روٹی بننے کا پروسیس دیکھیں کہ وہ زندگی کی روٹی کیسے ہے. ایسے ہی ایماندار ہے. ایماندار آٹے کی طرح گوندا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خدا کے ہی ہاتھوں میں ہوتا ہے. پھر وہ اس کو راؤنڈ کیا جاتا ہے، جنہوں پنجابی سے پیڑا کہندے نے. پریز دی لارڈ. پھر ایماندار کا پیڑا بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو بیلا جاتا ہے. بیلنا سمجھنا، بیلنے کے ساتھ پھر اس کو اور صحیح پدرا کیا جاتا ہے، صحیح اس کو جو ہے وہ راؤنڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگ میں تپایا جاتا ہے. یہ ہے روٹی. تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں. آپ کو بھی زندگی مہیا کرنے والی روٹی بننا ہے. ایماندار کو روٹی بنے. جب آپ روٹی بنیں گے تو تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح جو زندگی کی روٹی ہے وہ میرے اندر ہے اور میں روٹی ہوں. جب مسیح آپ کے اندر ہے اور وہ زندگی کی روٹی ہے تو آپ بھی روٹی ہیں. تو جیسے وہ روٹی بنا تھا آپ کو بھی ویسے ہی بننا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ ایسے ہی شروع ہو جاتی ہے؟
تو میرے عزیزو وہ اپنے آپ کو زندگی کی روٹی کہتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے. اگر آپ بریک تھرو چاہتے ہیں, اگر آپ زندگی میں خدا کا کام چاہتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو ضرور جو ہے وہ کریں, تیار کریں. پریز دی لارڈ. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے جو اننیسیسری تھنگز آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں, بے ایمانی پیدا کر دی, کیا آپ نے ان کو دور کیا ہے؟ آپ نے دور نہیں کیا. آپ نے صرف انتظار جو ہے کر رہے ہیں اور پینفل ہے, اور آپ نے وہ چیزیں جو صبر کو روکتی ہیں وہ دور نہیں کی. آپ بے دل ہو جاتے ہیں, خدا کو کوشچن کرنا شروع ہو جاتے ہیں, خدا کے اوپر باتیں کسنا شروع ہو جاتے ہیں, خدا کی خدائی کو چیلنج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کی پریکٹس کرنا ہی چھوڑ دی ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. اب وہ نہیں چاہتے, دعا کر کر کے تھک چکے ہیں. میرے عزیزو, آپ خدا کے ہاتھوں میں ہیں. ابھی آپ گول کیے جا رہے ہیں, پیڑا بن رہا ہے, اس کے بعد روٹی تیار ہوگی, پھر آپ پکیں گے, پھر آپ دوسروں کے لیے, روٹی کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کے لیے زندگی دیتے ہیں, دوسروں کو جو بھوک ہے اس کو پورا کرتی ہے. آپ آگے تو بڑھیں, مسیحی زندگی کو شروع تو کریں. اسی لیے بہت ساری باتوں میں جو ہے وہ خداوند پوچھے گا. خدا کہے گا کہ میں ننگا تھا, مجھے آپ نے کپڑا نہ دیا پہنایا, میں بھوکا تھا, آپ نے مجھے کھانا نہ کھلایا, میں پیاسا تھا, آپ نے پانی نہ دیا, میں بیمار تھا, آپ نے میری تیمارداری نہ کی, میں قید میں تھا, ملنے نہ آئے. تو ایماندار پوچھے گا خداوند آپ کہاں تھے, کب؟ میں نے تو کبھی آپ کو دیکھا نہیں. پھر خداوند جو ہے وہ ایک فلم چلائے گا آپ کے سامنے, یہ دیکھیں یہ جو شخص تھا یہ میں ہی تو تھا. اپنے آپ کو تیار کریں میرے عزیزوں, بہنوں, بھائیوں. آپ اپنے آپ کو خداوند کے جو ہے شبیہ پر تعمیر کریں. ہاللیلویا. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپل ان دا بائبل, نمبر 4 biblical people waited and were not ashamed. ہم نے حبقوق کو دیکھا, ابراہیم کو دیکھا, یوسف کو دیکھا, کنگ ڈیوڈ کو دیکھا, موسیٰ کو دیکھا. آپ نیم جتنے بھی آپ گنتے جائیں گے, آپ سب کو دیکھ لیں. the prophet and the people of God, they were waiting for the Lord and they never feel ashamed of that. ہم تو بہت ساری باتوں میں ashamed فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے مجھے بولا کہ بھائی صاحب میں آپ کے ساتھ بہت دیر سے کام کر رہا ہوں, many years, ابھی تک مجھے خدا نے مقرر نہیں کیا. اب تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی کب آپ خدمت شروع کریں گے؟ بس میں تو لوگوں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے رہ گیا ہوں. مجھے بھی کہیں ٹریننگ کروا دیں یا کہیں پر بھیج دیں, میں بھی کوئی کام کروں خداوند کے لیے. اب تو لوگ مجھے بولتے ہیں تو میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اتنی سال ہو گئے. میرے چیزوں, ہمیں شیمڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے بھی سال ہو گئے, کیسی بھی آپ کنڈیشن میں ہیں, بیماری میں ہیں, یا کسی بھی طرح سے آپ ایک سچویشن میں ہیں, آپ شیمڈ نہ ہوں. یہ خدا کا پروگرام ہے, یہ خدا کی مرضی ہے. جب خدا کے لوگ سفرنگ میں جاتے ہیں, یہ خدا دیکھ رہا ہوتا ہے, خدا وہاں موجود ہوتا ہے ہماری زندگی میں, لیکن خدا یہ ہونے دیتا ہے تاکہ ہماری آزمائش جو ہے وہ صبر پیدا کرے, تاکہ ہم روٹی پک کر تیار ہو جائیں اور دوسروں کے لیے جئیں, دوسروں کو سیر کریں, دوسروں کو ضروریات کو پورا کریں. اپنے بارے میں نہیں, اپنا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پریز دی لارڈ. رومن 4 باب میں ہم دیکھیں گے 20 اور 21 آیت. رومن 4 باب 20-21 آیت. پریز دی لارڈ. No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God. Hallelujah. Fully convinced that God was able to do what he had promised. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wonderful thing. تو ہم نے
यहाँ पर देखा है 4 बाब की 20 और 21 आयत में लिखा है, और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। प्रेज द लॉर्ड। मर्द खुदा, जब हम देखते हैं इब्राहिम को, जितने भी आप देख लेंगे, सब ने ऐसा ही किया है। वो ईमान में मजबूत होकर खुदा की कुदरत पर जो है वो शक नहीं करते थे, बल्कि वादा के पूरा होने के मुंतजर रहते थे। हालेलुया। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। इब्राहिम की बात हो रही है। वादा किया गया कि तुझे बेटा मिलेगा। इंतजार देखें, बहुत सारे लोग जो हैं औलाद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जाते बाबों के पास है, जाते लोगों के पास है, खुदा के पास नहीं आते। बेईमानी की इंतहा है। दुपट्टे चढ़ाने के लिए जाते हैं, तवीज गंडा करवाते हैं, लोगों की कुदरत पर, इंसान की कुदरत पर, इंसान की ताकत पर भरोसा रखते हैं। खुदा का वेट नहीं कर रहे। वेट करें, वेट करें। खुदा के सामने वेट करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा जो है वक्त पर आपको सरफराजी बख्शेगा। हालेलुया। किंग डेविड की मैंने मिसाल दी, when he was anointed as a king, but he had to wait for years. किंग डेविड जो था, दाऊद जो छोटे थे जब उसको मुकर्रर किया गया, but he was actually appointed as a king. He was anointed as a king, but he has to wait. And you can see that. सौल उसके पीछे पीछे मारने के चक्कर में, आपने दाऊद की जरा ना स्टोरी पढ़ी बाइबल मुकद्दस में। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला सैमुएल 16 बाब देखिए, दूसरे बाब की 5वीं आयत में देखे, वो वेट करता रहा, और जब वेट करता रहा तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदा ने उसको सरफराजी बख्शी। वेटिंग इज अ पेनफुल एंड बिलीवर्स बिकम ए बिटर। वो उनके अंदर कड़वाहट भर जाती है, बेईमानी आ जाती है, इंतजार करना जो है वो भूल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत जरूरी है। वेटिंग, नंबर 5, वेटिंग इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्टिंग टाइम। वेटिंग इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं कि मैं खुदा की हजूरी में बड़े सालों से वेट कर रहा हूं, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तो छठो जी हूं दूजे काम करने। बहुत सारे लोग खादम बनना चाहते हैं, कई सालों से वेट कर रहे हैं, वेट कर करके कहते हैं नहीं जी छठो जी इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लेने हैं, प्लम्बर बन जाने हैं, कर लेने। जस्ट वेट फॉर द लॉर्ड, वेट फॉर द राइट टाइम, वेट एंड प्रे। इट्स नॉट द वेस्टिंग टाइम, यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम, you are waiting for the Lord to intervene in your life, and God gonna give you clear vision. If you're waiting for your healing, wait for the Lord. इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। You're not wasting your time. You don't need to go anywhere. Just wait for the Lord, and the Lord in his own time will give you prosperity and healing and everything. Praise the Lord. और हम ये देखते हैं यसाया 40 बाब की 31 आयत में, Isaiah chapter 40 verse 31. I just want to read this one. It's really wonderful, powerful. Praise the Lord. Isaiah chapter 40 verse 31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. This is really remarkable, wonderful verse. Praise the Lord. कि जो खुदा का वेट करते हैं, खुदा जो है उनको रीन्यू करेगा, उसकी स्ट्रेंथ रीन्यू करेगा। वो काबू की मान तोड़ेंगे, वो खुदावंद में मजबूत होंगे और खुदा उनको उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद जो है वो उसकी जो उम्मीद है उसमें उसको वो पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब इसमें हमने ये देखा है कि वेटिंग जो है, बिल्ड योर स्ट्रेंथ। गौर से देखना, वेटिंग क्या करती है जी? बिल्ड योर स्ट्रेंथ। नंबर 2, क्लियर योर विजन्स। वेटिंग जो है ये हमारी विजन को भी क्लियर करती है, ये हमारी स्ट्रेंथ को बिल्ड करती है।
پھر ہماری پریئر جو ہے اس کو ڈیپرس کرتے ہیں. ڈیپرس پریئر waiting actually bring in your life deepest prayer deepens, because when you are waiting you go more deeper and deeper and deeper and your prayer become more deeper. Praise the Lord. It's very actually important. And also waiting strengthen your character, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا کریکٹر بدل جاتا ہے جب ویٹنگ کرنا پڑتی ہے. But the waiting actually build your character, who you are, and why you waiting for the Lord. And then lots of things are added into that. Waiting is very important. Praise the Lord. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ویٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ایماندار جو ہیں یہ تیر کمان کی طرح کام کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جب تیر کو آگے بھیجنا ہوتا ہے پریشر کے ساتھ تو پہلے اس کو تیر کمان میں یعنی اس کے سٹینڈ میں لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کھینچا جاتا ہے, پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے. جب کھینچ کر جتنا اس کو زیادہ کھینچ کر چھوڑیں گے اتنا وہ پریشر کے ساتھ آگے کی طرف جاتا ہے. ایماندار بھی کچھ ایسے ہی طرح ہے. ہم خدا کی تیر کمان کے درمیان ہیں. پریز دی لارڈ. ہماری جو رسیاں ہیں وہ کھینچی جاتی ہیں. جب چھوڑا جاتا ہے تو ایماندار جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر ایرو کی طرح یعنی وہ کمان کی طرح کام کرتا ہے اور پھر اس کے سامنے کوئی چیز بھی ٹک نہیں سکتی, کوئی چیز ٹہر نہیں سکتی. پریز دی لارڈ. ڈیمنز ہو, شیطان کی قوتیں ہوں, کوئی سچویشن ہو, اس کے سامنے ٹہر نہیں سکتی, کیونکہ خدا جو ہے وہ ہماری اسٹرینتھ کو رینیو کرتا ہے. پریز دی لارڈ. ہماری ویژن کو کلیئر کرتا ہے, ہمارے منصوبوں کو, ہماری جو پلانز ہیں ان کو کلیئر کر دیتا ہے اور خدا جو ہے ہمیں آگے لے کے بڑھتا ہے. اور جب وہ کمان کی طرح چھوڑتا ہے تو پھر اس کے سامنے جو ہے سب چیزیں ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں, شیطان کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. چیلنج یہ ہے کہ آر یو ولنگ ٹو ویٹ فار گاڈز بیسٹ. کیا آپ خدا کی جو بیسٹ چیز ہے اس کے لیے ویٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ آپ نے مانگا ہوا ہے. آر یو ریڈی ٹو ویٹ فار دا لارڈ, تاکہ خدا آپ کو جو ہے وہ مہیا کرے, نہ کہ آپ کسی بابے کے پاس جائیں, سیانے کے پاس جائیں, پنڈت کے پاس جائیں, بتوں کے آگے سجدے کریں, چڑھاوے چڑھائیں, چندے دیں. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں جی دہی یکی دیں گے تو ہماری ہیلنگ ہو جائے گی. یو آر رانگ. دہی یکی دینے سے ہیلنگ نہیں ہوتی. دہی یکی دینے سے, چندے دینے سے, لو آفرنگ دینے سے خدا آپ کی دعا کو قریب سے ہو کے نہیں سنتا. اف یو آر آن دا ویٹنگ موڈ from the God side, you have to wait اس وقت تک جب تک خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. آپ اسے آگے بڑھ نہیں سکتے, اور نہ ہی دعا کر کے وہ بالکل اس فارمر کی طرح بیج کو روز نکال کر نہ دیکھیں کہ اگا کہ نہیں اگا کہ نہیں. ابھی ڈیلی بیج کو چیک نہ کریں, لگتا تھوڑا جا نکلا جائے گا پھر وہ خراب ہو جائے گا. اس طرح نہ کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. چھٹی بات, God's timing is always perfect. Hallelujah. خدا کی جو ٹائمنگ ہے یہ always perfect ہے, بہت ضروری ہے. چونکہ اگر آپ واز کی کتاب میں پڑھیں 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے there is a time for everything. خدا کی ٹائمنگ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. The God saying in his word everything, there is a timing for everything. ہر ایک کام جو زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہے. پیدا ہونے کا بھی ایک وقت ہے اور مرنے کا بھی ایک وقت ہے. پریز دی لارڈ. ہر چیز کا ایک وقت خدا نے مقرر کیا ہے, اس کا ویٹ کریں. ہاللیلویا. God is never late. ہمیں لگتا ہے but God is never late. He is never early. یہ بھی یاد رکھے, خدا کبھی لیٹ نہیں ہوتا, وہ کبھی ارلی بھی نہیں آتا. ہم چاہتے ہیں خدا ارلی ہے, ہم ارلی مارننگ اٹھ کر دعا کرتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ارلی مارننگ اٹھ کر دعا کریں تو خدا آتا ہے. اور خدا کو بس یہی ایک کام رہ گیا ہے کہ ابھی وہ تو
اگر وہ فرشتے کو بھی بھیجیں تو مارننگ، پاکستان میں مارننگ ہو گئی ہے، ایک ملک میں تو پھر ایوننگ ہو گئی ہے، ادھر مارننگ ہو گئی، بیچارہ ادھر بھاگ کے جائے گا لوگوں کی دعاؤں کو سنے، اس کے بعد دوسرے ملک میں مارننگ ہو جاتی، پھر وہ وہاں بھاگے، اس کے بعد تیسرے ملک میں پھر مارننگ ہو جاتی ہے، وہاں بھاگے. تو خدا اس طرح سے کام نہیں کرتا بھائی. God never late and never early. He is perfect in his timing. خدا کی ٹائمنگ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس کے لیے ویٹ کریں. ہاللیلویا. تو سوال یہ ہے کہ ڈو یو ٹرسٹ God's clock more than your own؟ سوال یہ ہے کہ خدا کی گھڑی پر جو ہے اس کے ٹائم پر آپ جو ہے وہ کلاک پر ایمان رکھتے ہیں یا اپنی گھڑی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ نے باندھی ہوتی ہے یا آپ کے فون میں ہوتی ہے؟ ٹرسٹ the Lord. ہاللیلویا. یہ بہت ہی ضروری ہے، ہمیں خداوند کے لیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. پریز the Lord. ابھی ہم دیکھیں گے اپنی انکریجمنٹ کے لیے غلطیوں 6 باب نکالیں اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں گے. پریز the Lord. غلطیوں 6 باب کی 9ویں آیت. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. تو کیا لکھا ہے جی؟ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. Praise the Lord. یہ بات پولس کو بھی پتا تھی، وہ بھی جانتا ہے کہ خدا کی اپنی ٹائمنگ ہے. He never late, he never early. عین وقت پر جب وقت آئے گا تو پھر ہی کاٹیں گے. نیک کام کرنے میں یعنی اچھے کام کرنے میں، اپنا کام کرنے میں، دعا کرنے میں، پرستش کرنے میں آپ لگے رہیں، دیر نہ کریں. اپنا کام کرتے جائیں، نیک کام کرتے جائیں، غریبوں کی مدد کرتے جائیں، کیونکہ یہ خداوند کی عین مرضی ہے. وہ پوچھے گا کہ میں ننگا تھا، آپ نے مجھے کپڑے نہ دیے، میں پیاسا تھا، پانی نہ دیا، میں بھوکا تھا، آپ نے کھانا نہ دیا. وہ کام کرتے جائیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتے جائیں، نیکیاں کرتے جائیں، کام کرتے جائیں، خدا کا ویٹ کریں. ویٹ فار یور ہیلنگ. خدا جو ہے وہ وقت پر آپ کو ہیل کرے گا. ویٹ فار یور ڈیلیورنس اینڈ ویٹ فار یور بریک تھرو and wait for the direction, wait for the justice, wait for anything you are asking for. Praise the Lord. اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھ دیں. Whatever you waiting for, just wait, 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 wait and wait for the right time, and God will deliver in your life, because God's timing is perfect. He never early and never late. اس کی ٹائمنگ اپنی ہے. تو میرے عزیزو، آپ اپنے بیج جو ہیں وہ نکال نہ دیکھا کریں کہ اگا ہے کہ نہیں، ابھی وقت جو ہے پورا ہوا ہے کہ نہیں. آپ اس طرح سے نہ کیا کریں، بلکہ خدا پر چھوڑیں. آپ اپنا کام کرتے جائیں. ٹرسٹ the Lord. جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا اپنے وقت پر جو ہے ہماری زندگی میں پراسپیرٹی بھی لے کے آتا ہے، ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہیلنگ بھی لے کے آتا ہے، ہماری زندگی میں بریک تھرو لے کے آتا ہے، ہماری زندگی میں ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے، وہ ہماری زندگی میں ہی ہمیں جسٹس جو ہے وہ دکھاتا ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ایمانویل، یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. وہ زندگی کی روٹی ہے. تو میرے عزیزو، روٹی بننے کا پروسیس آپ دیکھ لیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر دیں اور شیطان کا مقابلہ کریں تو تم سے بھاگ جائے گا. اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیں، آنے دیں، طوفان آنے دیں، مصیبتیں آنے دیں، جو کچھ بھی ایماندار کی زندگی میں ہوتا ہے ہونے دیں. خدا کی سائلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہماری زندگی میں نہیں. خدا زندگی میں موجود ہوتا ہے، لیکن خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جو لوگ سفرنگ میں ہیں، خدا پر ایمان رکھیں، خدا آپ کو اٹھائے گا. جو لوگ بیمار ہیں، خدا آپ کو شفا دے گا. جو لوگ اپنی زندگی میں بریک تھرو چاہتے ہیں، خدا کرے گا. سارے کام ہمارے لیے کرتا ہے، پہلے بھی کرتا ہے، اب بھی کرے گا.
Just wait for the Lord. تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں, خدا کی حضوری میں جھک جاتے ہیں اور خدا ان کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ جس کام کے لیے بھی آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں, دعا میں ٹھہریں, روزے میں ٹھہریں, دعا کریں. جس کام کے لیے بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, سالوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں, ٹھہرے رہیں, خدا کا ویٹ کریں. کئی دفعہ تو ہم خدا کو یاد دلاتے ہیں کہ شاید تو خدا بھول جاتا ہے کہ میں کچھ مانگ رہا ہوں, مانگ رہی ہوں. خدا بھولتا نہیں ہے, نہ اگنور کرتا ہے, چونکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم میچور ہوں, صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ جو برکت وہ دینے کو ہے اس کو ہم ہینڈل کر سکیں میچورٹی کے ساتھ. میچورٹی کے ساتھ خدا چاہتا ہے کہ محنت سے حاصل کریں. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. جلال سے بڑے زندہ جلالی عثمانی خدا, تیرا شکر, تیری تعریف کرتے, تیرے قدموں میں آتے ہیں. آج کے زندہ کلام کے لیے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, جس میں خدا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم خدا واحد پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں, انتظار کرنا سیکھیں. ایون ویٹنگ از ویری پینفل, لیکن پھر بھی ہمیں انتظار کرنا ہے خدا کی قدرت کا, خدا کی روح کا, خدا کی بات کا, خدا کی کلام کا انتظار کریں. تو خدا ہماری زندگی میں باتیں کرتا ہے. خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو ویژن دیتا ہے, پلان دیتا ہے, ہیلنگ دیتا ہے, بریک تھرو دیتا ہے, جسٹس کو قائم کرتا ہے. اور خدا تو ہماری زندگی میں روح کے پھل مہیا کرتا ہے. اور تو چاہتا ہے کہ ہم میچور ہوں, ویٹ کریں. تو اے خدا ہم ویٹنگ میں ہیں حبقوق کی طرح. خدا ہم بھی ایسا ہی سوچتے ہیں, کب تک اے خدا تو خاموش رہے گا, کب تک تو نہ انٹروین کرے گا. خدا آج ہم جانتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہماری زندگی میں کام کرے گا, برکت دینا, خدا اپنا جلال ظاہر کرنا. یہ سب کچھ تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے, جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے, آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. باپ, بیٹے, روح القدس کے نام میں, آمین, آمین. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. تمام ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو بعد میں دیکھیں گے, ہم ان کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, ایسا کہ خداوند نے آج یہ موقع بخشا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں, آگے بھی سیکھتے رہیں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند کے انتظار کرتے رہیں اپنی زندگی میں. خداوند اپنے وقت پر ضرور سرفرازی بخشے گا. تو اگلے سنڈے پھر یو کے ٹائم کے مطابق ہم 11 بجے آپ کی خدمت میں آئیں گے. تو تب تک کے لیے مجھے, بھائی مقبول کی ٹیم کو اور بیٹی میری کو اجازت دیں. تو اگلے سنڈے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, اور پلیز اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی سکھائیں. ضرور اپنا جو حوالے ہیں نوٹ کریں, اور آگے ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. گاڈ بلیس یو, آمین.